अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम अल्लाह के साथ ज़ीनत शाहिद हाजिर है सूरत निसा का खुलासा और तर्जुमा के साथ। पहले खुलासा बयान किया जाएगा और फिर तर्जुमा आयत नंबर 1 से 90 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। खुलासा, ये सूरत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद के इब्तदाई सालों में नाजिल हुई और इसका अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाजिल हुआ था। ये वो वक्त था जब मदीना मुनव्वरा की नौज़ायदा मुसलमान रियासत मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थी। जिंदगी का एक नया ढांचा उभर रहा था, जिसके लिए मुसलमानों को अपनी इबादत के तरीकों और इखलाक व मुआशरत से मुताल्लिक तफसीली हदायत की ज़रूरत थी। दुश्मन ताकतें इस्लाम की पेशकदमी का रास्ता रोकने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थीं और मुसलमानों को अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए नित नए मसाइल का सामना था। सूरह निसा ने इन तमाम मामलात में तफसीली हदायत फराहम की हैं, चूँकि एक मुस्तहकम ख़ानदानी ढांचा भी किसी मुआशरे की बुनियाद होता है। इसलिए यह सूरत ख़ानदानी मामलात के बारे में मुफस्सल अहकाम से शुरू हुई है। चूँकि ख़ानदानी निज़ाम में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है, इसलिए औरतों के बारे में इस सूरत ने तफसीली अहकाम अता फरमाए हैं और इसीलिए इस सूरत का नाम निसा है। जंग उहद के बाद बहुत सी ख़वातीन बेवा और बहुत से बच्चे यतीम हो गए थे, इसलिए सूरत ने शुरू ही में यतीमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम फरमाया है और आयत नंबर 14 तक मिरास के अहकाम तफसील से बयान फरमाए हैं। ज़माने जाहिलियत में औरतों के साथ तरह तरह के जुल्म होते थे। इन मज़ालिम की एक एक करके निशानदेही की गई है और मुआशरे से इनका खात्मा करने की हदायत दी गई है। निकाह तलाक के मुफस्सल अहकाम बयान किए गए हैं और मियाँ बीवी के हकूक़ मुतय्यन फरमाए गए हैं। ये मज़मून आयत नंबर 35 तक चला है, जिसके बाद इंसान की बातनी और मुआशरती इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। मुसलमानों को अरब के सहराओं में सफ़र के दौरान पानी की किल्लत पेश आती थी, लिहाजा आयत नंबर 43 में तयम्मम का तरीका और आयत नंबर 101 में सफ़र में नमाज कसर करने की सहूलत फरमाई गई है। नेज़ जहाद के दौरान नमाज खौफ का तरीका आयत नंबर 102 और 103 में बताया गया है। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले यहूदियों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा करने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ साजिशों का एक लामतनाही सिलसिला शुरू कर रखा था। आयत नंबर 44 और 57 और 153 ता 175 में इनकी बदअमालियों को वाज़ेह फरमाया गया है और उन्हें राह रास्त पर आने की तरगीब दी गई है। आयत नंबर 171 था 175 में इनके साथ ईसाइयों को भी खिताब में शामिल कर लिया गया है और उन्हें तस्लीस के अकीदे के बजाय खालस तौहीद इख्तियार करने की दावत दी गई है। इसके अलावा आयत नंबर 58 और 59 में सियासत और हुक्मरानी से मुताल्लिक़ हदायत आई हैं। मुनाफिकीन की बदअमालियाँ आयत नंबर 60 से 70 तक और फिर आयत 137 ता 152 में वाज़ेह की गई हैं। आयत 71 से 96 ने जहाद के अहकाम बयान करके मुनाफिकीन की रेशा दवानियों का पर्दा चाक किया है। इसी सियाक में आयत 92 और 93 में कत्ल की सज़ाएं मुकर्रर फरमाई गई हैं, जो मुसलमान मक्का मुकर्रमा में रह गए थे और कुफ़ार के हाथों मज़ालिम झेल रहे थे।
ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیات 105 تا 115 میں ان کے فیصلے کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تائید کی گئی ہے۔ آیات نمبر 116 تا 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیات نمبر 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے۔ شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہے۔ اب اس کا سورہ نساء کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور سب پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیسوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں، اگر ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں، اگر وہ خود محتاج ہو تو معروف طریقہ کار کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب ان کے مال انہیں دو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم
اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطیکہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ جائیں، یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطیکہ کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو اور ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 4واں حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطیکہ کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ ان کے والدین زندہ ہوں نا اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطیکہ کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو،
चुनाचे अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो इन औरतों को घरों में रोक कर रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा कर ले जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता पैदा कर दे। और तुम में से जो दो मर्द बदकारी का इर्तिकाब करें उनको असियत दो, फिर अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ने तौबा कबूल करने की जो जिम्मेदारी ली है वो इन लोगों के लिए है जो नादानी से कोई बुराई कर डालते हैं फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। चुनाचे अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है, हिकमत वाला भी है। तौबा की कबूलियत उनके लिए नहीं जो बुरे काम किए जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत का वक्त आ खड़ा होता है तो वो कहता है कि मैंने अब तौबा कर ली, और ना उनके लिए है जो कुफर ही की हालत में मर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालों, ये बात तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम जबरदस्ती और औरतों के मालिक बन बैठो और उनको इस गरज से मकीदमत करो कि तुमने जो कुछ उनको दिया है इसका कुछ हिस्सा ले उड़ो, इल्ला ये कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें और उनके साथ भले अंदाज में जिंदगी बसर करो। और अगर तुम उन्हें पसंद ना करते हो तो ये ऐन मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करते हो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को ढेर सारा महर दे चुके हो तो इसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम बहतान लगाकर और खुला गुनाह करके महर वापस लोगे? और आखिर तुम कैसे वो महर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे और उन्होंने तुमसे बड़ा भारी अहद लिया था। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हों तुम उन्हें निकाह में ना लाओ, अलबत्ता पहले जो कुछ हो चुका वो हो चुका। ये बड़ी बेहयाई है और घिनौना अमल है और बेराह रवी की बात है, तुम पर हराम कर दी गई है। तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारे ज़ेरे परवरिश तुम्हारी सौतेली बेटियां जो तुम्हारी इन बीवियों के पेट से हों जिनके साथ तुमने खलवत की हो। हाँ, अगर तुमने इनके साथ खलवत ना की हो और उन्हें तलाक दे दी हो या उनका इंतकाल हो गया हो तो तुम पर इनकी लड़कियों से निकाह करने में कोई गुनाह नहीं है। नेज़ तुम्हारे सल्बी बेटों की बीवियां भी तुम पर हराम है और ये बात भी हराम है कि तुम दो बहनों को एक साथ निकाह में जमा कर लो, अलबत्ता जो कुछ पहले हो चुका वो हो चुका। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है। नीज वो औरतें तुम पर हराम हैं जो दूसरे शोहरों के निकाह में हों, अलबत्ता जो कनीज़ें तुम्हारी मलकियत में आ जाएं वो मुस्तस्ना है। अल्लाह ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। उन औरतों को छोड़कर तमाम औरतों के बारे में ये हलाल कर दिया गया है कि तुम अपना माल बतौर महर खर्च करके उन्हें अपने निकाह में लाना चाहो तो बशर्ती कि तुम इनसे बाकायदा निकाह का रिश्ता कायम करके इफ़्फ़त हासिल करो, सिर्फ शहवत निकालना मकसूद ना हो। चुनाचे जिन औरतों से निकाह करके तुमने लुत्फ उठाया हो उनको उनका वो महर अदा कर दो जो मुकर्रर किया क्या हो, अलबत्ता महर मुकर्रर करने के बाद भी
जिस कमी पेशी पर तुम आपस में राजी हो जाओ, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। यकीन रखो कि अल्लाह हर बात का इल्म भी रखता है, हिकमत का भी मालिक है। और तुम में से जो लोग इस बात की ताकत ना रखते हों कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, तो वो उन मुसलमान कनीज़ों में से किसी से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मलकियत में हो, और अल्लाह को तुम्हारे ईमान की पूरी हालत खूब मालूम है। तुम सब आपस में एक जैसे हो, लिहाजा इन कनीज़ों से उनके मालिकों की इजाज़त से निकाह कर लो और उनको कायदे के मुताबिक उनके मेहर अदा करो, बशर्ते कि उनसे निकाह का रिश्ता कायम करके उन्हें पाक दामन बनाया जाए, ना वो सिर्फ शहवत पूरी करने के लिए कोई नाजायज़ काम करें और ना खुफिया तौर पर नाजायज़ आशनाइयाँ पैदा करें। फिर जब वो निकाह की हिफाजत में आ जाएं, तो इसके बाद किसी बड़ी बेहयाई यानी जिना का इर्तिकाब करें तो इन पर इस सज़ा से आधी सज़ा वाजिब होगी जो गैर शादीशुदा आज़ाद औरतों के लिए मुकर्रर है। ये सब यानी कनीज़ों से निकाह करना तुम में से इन लोगों के लिए है जिनको निकाह ना करने की सूरत में गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा हो, और अगर तुम सब्र ही किए रहो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए अहकाम की वजाहत कर दे, और जो नेक लोग तुमसे पहले गुजरे हैं तुमको उनके तौर तरीकों पर ले आए और तुम पर रहमत के साथ तवज्जो फरमाए, और अल्लाह हर बात का जानने वाला भी है और हिकमत वाला भी। अल्लाह तो चाहता है कि तुम्हारी तरफ तवज्जो करे, और जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे, और इंसान कमज़ोर पैदा हुआ है। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाओ, इल्ला ये कि कोई तजारत बाहमी रजामंदी से वजूद में आई हो तो वो जायज़ है, और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। और जो शख्स ज्यादती और जुल्म के तौर पर ऐसा करेगा तो हम उसको आग में दाखिल करेंगे, और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करो जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो तुम्हारी छोटी बुराइयों का हम खुद कफारा कर देंगे और तुमको एक बाइज्जत जगह दाखिल करेंगे। और जिन चीज़ों में हमने तुमको एक दूसरे पर फौकियत दी है उनकी तमन्ना ना करो। मर्द जो कुछ कमाई करेंगे उनको इसमें से हिस्सा मिलेगा, और औरतें जो कुछ कमाई करेंगी उनको इसमें से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह से इसका फजल मांगा करो, बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। और हमने हर उस माल के कुछ वारिस मुकर्रर किए हैं जो वालिदैन और करीब तरीन रिश्तेदार छोड़कर जाएं, और जिन लोगों से तुमने कोई अहद बांधा हो उनको उनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हर चीज़ का गवाह है। मर्द औरतों के निगरान हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और क्योंकि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं, चुनाचे नेक औरतें फरमाबरदार होती हैं। मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से उसके हकूक़ की हिफाजत करती हैं। और जिन औरतों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो तो पहले उन्हें समझाओ, और अगर इससे काम ना चले तो उन्हें ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो, और इससे भी इस्लाह ना हो तो उन्हें मार सकते हो। फिर अगर वो तुम्हारी बात मान लें तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई रास्ता तलाश ना करो। यकीन रखो कि अल्लाह सबके ऊपर सबसे बड़ा है
اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا۔ لہذا بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص اور راہگیر کے ساتھ اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو۔ بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے، اور اللہ نے ان کو جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نیک کاموں میں خرچ کر دیتے، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے۔ اللہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے۔ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا یہ رویہ اختیار کیا ہے، اور اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں زمین میں دھسا دیا جاتا، کاش انہیں زمین میں دھسا کر اس کے برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو تو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بنانے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و عصینا، اور اس میں غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سمینا و اطعنا اور اسمع وانظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا ہے، لیکن
ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اس عطا میں ان پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کافروں یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہی کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے۔ سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے منہ موڑ لیا، اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی بہت بہتر ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو تم نے نازل کیا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں
اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو تم ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ گرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے، لہٰذا تم انہیں نظر انداز کر دو، انہیں نصیحت کرو اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ اور ہم نے کوئی رسول اس کے سوا کسی اور مقدمے کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کہ اگر یہ اس وقت تمہارے پاس آ کر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو یہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے۔ نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائے۔ پھر تم جو کچھ فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دے۔ اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا۔ اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور لوگوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دوستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا۔ پھر اگر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔
لہٰذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے مکی زندگی میں کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور نماز قائم کیے جاؤ اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک جماعت دشمن لوگوں سے ایسی ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگی، اور ایسے لوگ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہیں دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو تم پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہے ہو۔ اور اگر ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آتا ہے اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر، وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہہ دو کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے نزدیک تک نہیں آتے۔ تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس سے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اور یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، مگر یہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اور یہ رات کے وقت جو مشورے کرتے ہیں اللہ وہ سب لکھ رہا ہے۔ لہٰذا تم ان کی پرواہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تمہاری حمایت کے لیے بالکل کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بکثرت اختلافات پاتے، اور جب ان کو کوئی بھی خبر پہنچتی ہے، چاہے وہ امن کی ہو یا خوف پیدا کرنے والی، تو یہ لوگ اسے تحقیق کے بغیر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس یا اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے تو ان میں سے جو لوگ اس کی کھوج نکالنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت معلوم کر لیتے ہیں۔ اور مسلمانوں، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے سے سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں،
وہ تمہیں ضرور بضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں، اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کریں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔